बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गिलानी फोरम यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। सामीन, हम आज की इस वीडियो में आपसे क़याम पाकिस्तान के हवाले से एक इंतहाई अहम और दिलखराश कहानी जो है वो शेयर करेंगे। और जो ही मुल्क पाकिस्तान में या दुनिया भर में जब भी 14 अगस्त का दिन होता है, जहाँ भी पाकिस्तानी मौजूद होते हैं, हर तरफ अपना योम आज़ादी इंतहाई जोश व जज्बे से मनाते हैं। हर तरफ सब्ज़ हलाली परचमों की बहुतात होती है, मिली नगमों का दौर दौरा होता है और क़याम पाकिस्तान के हवाले से हर शख्स की ज़ुबान पर गुफ्तो शनीद जारी रहती है। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ 14 अगस्त और क़याम पाकिस्तान और तहरीक पाकिस्तान के हवाले से एक कहानी शेयर करेंगे कि ये मुल्क पाकिस्तान कितनी कुर्बानियों के बाद मार्ज़ वजूद में आया है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सामीन, 14 अगस्त का दिन एक ख़ास अहमियत का हामिल है और हुब्बुल वतनी के जज्बे से भरपूर एक यादगार दिन है। इसी दिन बरे सगीर के मुसलमानों के नहीफ़ व नज़ार लीडर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अल्लाह ताला के फजल करम से अपनी जहानत, फितानत, दयानत, जहद मसलसल और अजीम कायदाना सलाहियतों के ज़ोर पर अंग्रेज़ों और हिंदुओं को चारों शाने चित करके हमारे लिए अलग वतन इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान हासिल करने में कामयाब हुए। जब हज़ारों ख़ानदानों ने अपनी जाए पैदाइश, घर बार, कारोबार सब कुछ छोड़कर एक नए वतन की तरफ हिजरत की और अनदेखी सरजमीन की तरफ नई उम्मीदों के साथ चल पड़े। लाखों अफराद अपने प्यारों से बिछड़ गए, न जाने कितने बच्चे अपनी माओं से जुदा हो गए, कितनी बहनों, बेटियों, माओं को वहशियाना आबरू रेजी के बाद ज़बह कर दिया गया। सामीन, इस मुल्क की बुनियादों में लाखों मुसलमानों का खून शामिल है, लेकिन बदकिस्मती से आज के नौजवान ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान के क़याम के मकासद के लिए दी जाने वाली अजीम कुर्बानियों को फरामोश कर चुके हैं। आज भी पाकिस्तान के हुसूल के लिए दी जाने वाली कुर्बानियों की याद को ज़िंदा रखना इंतहाई ज़रूरी है। इस मुल्क के क़याम के पीछे हज़ारों लर्ज़ाखेज़ कहानियाँ दफन हैं। इन कहानियों में से एक कहानी लाहौर के इलाका गढ़ी शाहू में मुकीम एक ख़ानदान की है और जिसके बुज़ुर्गों का नाम मोहम्मद रमज़ान है। जब मोहम्मद रमज़ान से उनकी दास्तान सुनी तो उस वक्त उनकी उम्र 82 साल थी। बरसगीर पाक व हिंद की तकसीम को 50 साल से ज़ायद का अरसा गुजर चुका था, लेकिन इस तकसीम के नतीजे में मोहम्मद रमज़ान और उनके ख़ानदान पर गुजरने वाली क़यामत का एक एक लम्हा उनके जहन पर नक्श था। तकसीम के दौरान गुजरने वाली क़यामत सुगरा के वाक़यात सुनाते हुए मोहम्मद रमज़ान कहते हैं कि मेरा ख़ानदान बरसगीर की तकसीम से पहले अमृतसर के मशहूर इलाका ख़जाना गेट का रहायशी था। तकसीम हिंद के वक्त मेरी उम्र 28 साल या 29 साल थी। मेरा एक बेटा और एक बेटी थी। अमृतसर में यानी वो कहते हैं कि अमृतसर में हमारा घर यानी अमृतसर चारपाइयाँ बनाने और बर्तन कली करने का वसी कारोबार था। पाकिस्तान का क़याम 26 रमज़ान मुबारक 1368 हिजरी बामुताबिक 14 अगस्त 1947 ईस्वी को अमल में आया। यह अल्लाह ताला की किसी ख़ास मसलहत या मशीयत की तरफ इशारा था, क्योंकि ये रात लैलतुल क़द्र थी और अगला दिन 27 रमज़ान मुबारक और जुमातुल विदा था और इसके 3 रोज़ बाद ईद उल फितर आने वाली थी। मुसलमानों के लिए हर एतबार से ये एक मुबारक रात, मुबारक दिन और मुबारक माह था। पूरे हिंदुओं के मुसलमान खुशी से यानी पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। जश्न आज़ादी की तैयारियों में मुबारकबादें दी जा रही थीं और ली जा रही थी। नाराए तकबीर बुलंद हो रहे थे। गली गली, गांव गांव और शहर शहर
پاکستان زندہ باد اور قائد اعظم زندہ باد کے فلک شگاف نعرے گونج رہے تھے۔ دوسری جانب ہندوؤں اور سکھوں کے سینے پر سانپ لوٹ رہے تھے۔ ان کے ہاں سوگ برپا ہو گیا، صف ماتم بچھ گئی اور آہو بکا شروع ہو گئی۔ تقسیم ہند کے اعلان کے بعد پورے پنجاب میں ہندو سکھ مسلم فسادات پھوٹ پڑے۔ 15 اگست 1947 کو ہمارے گاؤں کے مسلمان سکھوں کے مظالم کے ڈر سے اپنی عزتوں اور زندگیوں کو بچانے کی کوشش میں بے سر و سامانی کے عالم میں اپنے گھر بار چھوڑ کر پاکستان کی طرف روانہ ہوئے۔ ابھی چند کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا تھا کہ سکھوں کے ایک مسلح جتھے نے ہمارے قافلے پر بندوقوں، تلواروں، کرپانوں، نیزوں، برچھیوں اور کلہاڑیوں سے حملہ کر دیا۔ اس حملے میں اپنی بہنوں اور بیٹیوں کی عزتوں کے دفاع کے لیے قافلے کے ہم چند مسلمان جوان سینہ تان کر سکھوں کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے۔ اس موقع پر ہمارے کئی نوجوان ساتھیوں کو شہید کر دیا گیا اور قافلے کے تمام لوگ ٹوٹی ہوئی تسبیح کے دانوں کی طرح بکھر گئے۔ ہر طرف بربریت کا راج تھا۔ اسی ظلم و ستم اور غارت گری میں محمد رمضان کہتے ہیں کہ مجھ سمیت سینکڑوں افراد اپنے پیاروں سے بچھڑ گئے۔ یہ تقریباً آدھا میل لمبا پیدل قافلہ تھا۔ اس قافلے میں 500 سے زائد مسلمان موجود تھے، جس میں میرے خاندان کے 16 افراد شامل تھے۔ درندہ نماز سکھوں کا ایک گروہ قافلے کی عورتوں کو اٹھا کر لے گیا۔ ان میں سے کچھ عورتوں نے اپنی عزت بچاتے ہوئے اپنے شیر خوار بچوں سمیت قریبی کنووں میں چھلانگیں لگا کر موت کو گلے لگا لیا۔ جان بچانے کی خاطر میرے ماموں جان بابا نتھو اپنے 6 سالہ بیٹے شاہ دین کو کندھوں پر اٹھا کر موقع سے بھاگ نکلے اور قریب گنے کی فصل میں چھپ گئے۔ اسی گنے کی فصل میں میرے گاؤں کے کئی مسلمانوں نے جان بچانے کے لیے پناہ لے رکھی تھی۔ ننھا شاہ دین خوف کی وجہ سے مسلسل رو رہا تھا۔ شاہ دین کے رونے کی آواز سن کر کئی مسلح سکھ اس فصل میں آ گھسے اور اندھا دھند مسلمانوں کو قتل کرنے لگے۔ اتنے میں بابا نتھو اپنے بیٹے کو اٹھائے بغیر وہاں سے بھاگ نکلے، لیکن ننھے شاہ دین کی چیخ و پکار نے بابا نتھو کے قدموں کو آگے بڑھنے نہ دیا۔ آپ کہتے ہیں کہ میاں مینو چھڑ کے نہ جا، میاں مینو چھڑ کے نہ جا۔ مجبور باپ جب اپنے جگر کے ٹکڑے کو اٹھانے کے لیے واپس مڑا تو 2 سکھوں نے تلواروں سے بابا نتھو پر حملہ کر دیا اور سر پر تلواروں کے وار کیے، جس سے پورے سر پر تقریباً 1 انچ گہرے زخم آئے اور وہ لہو میں لت پت بابا نتھو کو مردہ سمجھ کر آگے بڑھ گئے۔ بعد میں آنے والے مسلمانوں نے سسکتے ہوئے معصوم شاہ دین کو اپنے ساتھ لے لیا۔ شاہ دین نے ہچکیاں لیتے ہوئے حسرت بھری نگاہوں سے اپنے بابا کو آخری بار دیکھا، اور پھر بعد میں آنے والے مسلمانوں کے ایک قافلے نے، جن کے پاس بیل گاڑیاں تھیں، خون میں نہائے ہوئے بابا نتھو کو دیکھا تو اس کی سانسیں ابھی چل رہی تھیں۔ انہوں نے بابا نتھو کو بیل گاڑی پر رکھا اور باغا میں مہاجرین کے کیمپ چھوڑ دیا، جہاں ڈاکٹرز نے دعا لگا کر بے ہوش بابا نتھو کے سر پر پٹیاں باندھ دی۔ اللہ پاک کو ہمارے اس خاندان کو بچانا مقصود تھا، اس لیے ایک بوڑھے سکھ نے ہماری عورتوں کے زیورات کے بدلے انہیں واگا کیمپ تک پہنچانے کی ذمہ داری اٹھائی۔ اس سکھ نے صرف زیور ہی نہیں بلکہ ہمارے تمام ساز و سامان کو اپنے پاس رکھ کر میرے خاندان کے بچے کھچے افراد کو چند روز بعد واگا کیمپ پہنچا دیا، جہاں پہلے سے ہی بابا نتھو نیم مردہ حالت میں زخمی پڑا تھا۔ محمد رمضان کہتے ہیں کہ بابا نتھو کو دیکھتے ہی میرے گھر والوں کی جان میں جان آ گئی۔ میرا خاندان انتہائی دکھ اور صدمہ کی حالت میں تھا، لیکن کیمپ میں موجود ہر شخص اپنے خاندان کے لوگوں کو قربان کر کے وہاں پہنچا تھا۔ آپ کہتے ہیں کہ میری والدہ، بیوی، بچوں، چھوٹے بھائیوں اور ماموں بابا نتھو کے خاندان کے افراد نے کئی دن کیمپ میں قیام کیا۔ اس کیمپ میں قیام کے دوران کھانا نہ ملنے کی صورت میں درختوں تک کے پتے کھا کر گزارا کیا گیا۔ اسی طرح کئی دن بعد بابا نتھو کو بھی ہوش آیا تو کیمپ نے اپنے گھر والوں سے مل کر سکون کا سانس لیا۔
آپ کہتے ہیں کہ لیکن میری اور ننھے شادین کی غیر موجودگی سے بابا نتھو ایک مرتبہ پھر یعنی ان پر صدمے کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ خیر، دن گزرتے رہے اور بابا نتھو صحت یاب ہوتے گئے۔ اب نہ جانے شادین کن حالات میں زمانے کے ستم اپنی ننھی جان پر جھیل رہا تھا، اور میں اور میرے نوجوان مسلم ساتھی سکھوں کا روپ دھار کر اپنے گھر والوں کو تلاش کرتے رہے، اور اس دوران دکھی، بے بس، لاچار اور بے یار و مددگار مسلمان مہاجرین کی مدد کرتے رہے۔ سامعین، آپ فرماتے ہیں کہ مہاجرین کے مختلف کیمپوں اور ریلوے اسٹیشنوں پر بھی تلاش کیا۔ نومبر 1947 کی ایک شام واہگہ ریلوے اسٹیشن پر ہم اہل لاہور کے ساتھ اس گاڑی کے استقبال کے لیے موجود تھے جو مسلمان مہاجرین کو لے کر وہاں سے روانہ ہوئی اور براستہ امرتسر پاکستان پہنچ رہی تھی۔ طویل انتظار کے بعد جب دور سے گرد کا ایک طوفان اسٹیشن کی جانب بڑھتا ہوا محسوس ہوا تو ہجوم میں یکدم خوشی کی لہر دوڑ گئی، کیونکہ یہ ریل کا انجن تھا۔ ہم پانی اور مشروبات کے مٹکوں اور چاٹیوں کا جائزہ لینے لگے اور جو آنے والے مہاجر بھائیوں کے لیے تیار کیے گئے تھے۔ گاڑی قریب آئی تو سب نے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر اور پاکستان زندہ باد کے نعرے بلند کرنا شروع کر دیے، لیکن گاڑی سے نعروں کا کوئی جواب نہ آیا اور گاڑی کا کوئی دروازہ نہ کھلا۔ جب ہم نے کھڑکیوں سے گاڑی کے اندر جھانکا تو ہمارے دل کانپ گئے اور رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ تلواروں سے کٹے ہوئے گلے، گولیوں سے چھلنی سینے، پھٹے ہوئے پیٹ اور جسموں سے علیحدہ بازو اور ٹانگیں ظلم و تشدد کی المناک داستان سنا رہے تھے۔ ہم نوجوانوں نے گاڑی کے ڈبے تقسیم کیے اور خون میں لت پت لاشوں کو اب دیدہ آنکھوں سے نہایت عزت و احترام کے ساتھ اتارنے لگے۔ پھر 20 شہداء کو ایک ہی قبر میں دفن کیا گیا۔ اس سے زیادہ بہمیت اور درندگی کی مثال دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ آپ فرماتے ہیں کہ دوسری جانب میرے گھر والے تقریباً 15 روز واہگہ کیمپ میں قیام کرنے کے بعد قریبی ایک اجاڑ بستی میں چلے گئے جسے ہندوؤں اور سکھوں کی جانب سے لوٹ مار کے بعد جلا دیا گیا تھا۔ گھر والے مجھے اور میں انہیں تلاش کرتا اور در بدر کی ٹھوکریں کھاتا رہا۔ آپ کہتے ہیں کہ جب میں واہگہ کیمپ گیا تب تک میرے گھر والے وہاں سے جا چکے تھے۔ تقریباً 10 ماہ کا عرصہ گزر جانے کے بعد لاہور کے ریلوے اسٹیشن کے قریب ایک ہجوم میں مجھے ماموں نتھو نظر آئے۔ انہیں دیکھتے ہی میں ان کی طرف لپکا۔ ماموں نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے میرا ماتھا چوما اور سینے سے لگایا۔ اس کے بعد ماموں مجھے ایک جھونپڑی میں لے گئے جہاں میں اپنے گھر والوں سے ملا۔ گھر والوں کو اس حالت میں دیکھ کر مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ پھر ہم سب گھر والے شاہ عالمی گتا مارکیٹ ہندوؤں کی چھوڑی ہوئی ایک حویلی میں شفٹ ہو گئے۔ چند روز وہاں قیام کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ میری چھوٹی بہن معراج بی بی بھی پڑھانا گاؤں سے ہجرت کر کے نیواں احاطہ مولچند گڑھی شاہورہ رہ رہے ہیں۔ اپنے بیلوئی چودھری فضل الدین کے اصرار پر ہم بھی شاہ عالمی والی حویلی چھوڑ کر نیواں احاطہ کے ایک کوارٹر میں شفٹ ہو گئے اور محنت مزدوری کرنے لگے۔ سفر کی مشکلات، صعوبتوں، پریشانیوں، بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے میرا لخت جگر محمد یاسین اور ننھی گڑیا سغرا شدید بیمار ہو گئے تھے اور اسی بیماری کے عالم میں اس دار فانی کو چھوڑ کر اپنی نیند سو گئے تھے۔ 1951 میں میرے ہاں ایک بیٹی خورشید بی بی کی ولادت ہوئی۔ 1956 میں میں اپنی بیوی، بچوں اور بھائیوں کے ہمراہ دوبارہ ہندوستان امرتسر گیا، جہاں سب گلیاں، محلے اور مکانات تو موجود تھے، لیکن اب وہاں بسنے والوں میں کوئی بھی ہمیں جانتا نہ تھا اور نہ ہی ہم کسی کو پہچان سکے۔ ہمیں جانتا نہ تھا۔ دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں اور سالوں میں گزرتے گئے۔ ماں باپ کی شفقت سے محروم یتیموں جیسی زندگی گزارنے والا شادین در در کی ٹھوکریں کھاتا ہوا جوان ہو گیا، اور 1983 کی ایک شام شادین محنت مزدوری کے سلسلے میں گڑھی شاہو آیا۔ اس دوران اسے معلوم ہوا کہ یہاں نیواں احاطہ مولچند میں
امرتسر سے آئے کئی مہاجر خاندان اپنے پیاروں کو قربان کر کے یہاں آباد ہیں۔ یہ سنتے ہی اس کے دل کے زخم تازہ ہو گئے اور وہ نیواں آتا پہنچ کر بابا نتھو کے بارے لوگوں سے پوچھنے لگا۔ پھر ان کے دروازے پر دستک دینے کے بعد جب بابا نتھو باہر آئے تو شادین اپنے باپ کو دیکھتے ہی میاں جی میں تہاڈا پتر شادین کہتے ہوئے اپنے بچھڑے ہوئے باپ سے لپٹ کر بچوں کی طرح زاروں قطار رونے لگا۔ بابا نتھو بھی اپنے ہم شکل لختے جگر کو دیکھتے ہی سسکنا شروع ہو گئے۔ بچپن میں چوٹ آنے کی وجہ سے شادین کے دائیں بازو پر گہرے زخم کا نشان تھا۔ جب بابا نتھو نے زخم کا نشان دیکھنے کے لیے اس کا بایاں بازو اوپر کیا تو شادین فوراً بولا، میاں جی زخم دا نشان میری سجی بانتے ہے، یہ زخم فلاں جگہ تے میری بانتے لگا سی۔ یہ سنتے ہی بابا نتھو بھی اپنے جگر کے ٹکڑے کو سینے سے لگا کر زاروں قطار رونے لگے۔ دونوں باپ بیٹے کو کیا ملے، پورا محلہ خوشی سے نہال ہو گیا۔ بابا نتھو نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے نوافل ادا کیے، مٹھائیاں تقسیم کی، دیگیں پکوائیں اور خوب خوشیاں منائیں۔ لوگ دور دراز سے شادین کو دیکھنے آتے اور بابا نتھو اور ان کے گھر والوں کو مبارکبادیں دیتے رہے، گویا عید کا سماں تھا۔ محمد رمضان اس کہانی کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ زاروں قطار رو رہے تھے اور ہم یہ سوچنے پر مجبور تھے کہ قیام پاکستان کے وقت لاکھوں مسلمانوں کا اپنے پیاروں کو قربان کرنے کا کیا مقصد تھا۔ یہ سب قربانیاں کسی معاشی تحفظ اور مادی ترقی کے لیے ہرگز نہیں تھیں، بلکہ اس کا صرف ایک ہی مقصد اور وہ مقصد تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔